अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है उसको अपोजिशन चैलेंज करने जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल रेटोरिक से अलहदा आज इस पे टेक्निकल बहस करेंगे। खासतौर पे जो दूसरा मुसविदा हुकूमत लेकर आ रही है, जहां पे नैब के इख्तियारात के हवाले से गुफ्तगू है, उसमें क्या क्या झोल है और क्या बेहतरी की गुंजाइश है, इस पर बात होगी। इसके बाद मीनार पाकिस्तान वाक़े का एक फॉलो अप करेंगे, क्योंकि उस कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। क्योंकि पहले इसको बड़ा एक्सटेंसिवली हमने कवर किया था, तो इस नए एंगल के हिसाब से भी जरूरी है कि मालूमात आपको दी जाए। आखिर में पाक अमरीका ताल्लुकात में क्या डेडलॉक है? बज़ाहिर इसके आसार ऐसे ही दिखाई देते हैं, खासतौर पर जब भारत में जाके अमरीकी नायब दफ्तर खारजा की तर्जुमान देती हैं वहां पर बयान, तो उससे खदशा लगता है कि ताल्लुकात जो हैं अच्छी डगर पे नहीं। इस पर गुफ्तगू होगी प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। आगे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से जो हमारे पास आज पैनल है वो सिर्फ इस पे कानूनी और टेक्निकल बहस करेगा। ऐसे लोग जो पूरे इस निज़ाम को जानते हैं, इससे गुजर चुके हैं, इस जो तहकीकाती इसकी एंगल है उससे। राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। शहजाद अनवर भट्टी साहब, साबिक डीजी नैब है, वो भी हमारे साथ बराह रास्त है। सो शुरू हम इस तरह से करेंगे कि जो बड़ी बड़ी इसके नुकात हैं उनको मैं पढ़ूंगी और उसके बाद उन पर इंडिविजुअल आप लोगों की राय लूंगी। आगाज करते हैं नैब चेयरमैन की तैनाती के हवाले से। सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल जिस मामले पर फटा पड़ा हुआ है वो ये है, नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद अब सदर ममलिकत, वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से नए चेयरमैन के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर करेंगे। अगर किसी एक नाम पर इत्तफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा। इससे पहले सदर का किरदार सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की हद तक महदूद था और वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात होना जरूरी थे। तरमीमी ऑर्डिनेंस में न सिर्फ सदर का बल्कि पार्लिमानी कमेटी का किरदार भी पहली मरतबा सामने आया है। नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन अपने तमाम इख्तियारात के साथ ओहदे पर काम जारी रखेंगे। इससे पहले चेयरमैन नैब की 4 साला मुद्दत नाकाबिले तौसी थी। सो आमिर अब्बास साहब, आपसे आगाज करते हैं। ये जो एक तो तौसी कर दी गई है, और दूसरी बात है कि भाई पार्लिमानी कमेटी का एक स्ट्रक्चर है कि भाई अगर नहीं इत्तफाक होता तो पार्लिमानी कमेटी तय करे, और उसमें भी 6 मेंबरान हैं। अपोजिशन कहती है डेडलॉक हो जाएगा। ये किस तरह की आप समझते तजवीज़ है? देखिए, अभी मुझे जो इस लेजिस्लेशन की जो विजडम है अभी तक समझ नहीं आई कि इसमें विजडम क्या थी और ये चाहते क्या है। क्या ये चाहते हैं कि सिर्फ जावेद इकबाल साहब को दोबारा ले आया जाए और उनको लाने के लिए हम वो ऐसा करें कि हम कानून में तरामीम कर दें, हम कानून को ऑल टुगेदर चेंज कर दें? अब आपके इल्म में है कि हुकूमत अगर कहती है कि जी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो अगर आप देखते हैं दुनिया में जो दीगर ममालिक हैं, अगर आप अमेरिका में देखें कि जी वहाँ पे सदर की मुद्दत जो टर्म है वो ट्वाइस है, उसके बाद तीसरी दफ़ा वो इलेक्ट नहीं हो सकते। तो अगर एक सदर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो क्या वो अपने कानून को चेंज कर देंगे और उसको 2 की बजाय तीसरी दफ़ा भी ले आएंगे? अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो दिस इज़ योर ड्यूटी, एंड आपसे अच्छे भी लोग मौजूद होंगे पाकिस्तान में। अब आपने क्या कर दिया? आपने ये कर दिया कि जी उसको एक आपने इंसेंटिव दे दिया कि जनाब आप 4 साल रहेंगे। देयर वाज अ विजडम बिहाइंड कि जी ये वन टाइम पोस्ट है। वो ये था कि आप उसको कोई बेट, कोई लालच, कोई इंसेंटिव नहीं देंगे कि आप इस तरीके से अगर परफॉर्म अच्छा करे, बुरा करे, हमारी मर्जी के मुताबिक करे, इस केस को ऐसे कर दें तो चलें जी 4 साल मजीद आप ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो है कि एक जो हम कहते हैं कि अब अगर नैब जो हुकूमत है अगर दोबारा से इनका नाम फॉर अनदर 4 years प्रपोज करती है कि हम इन्हीं को 4 साल के लिए लगाना चाहते हैं, तो दिस क्लियरली शोज कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून अगर मैं इसको सम अप करूं कि इस पर्टिकुलर क्लॉज में, मैं क्लॉज बाय क्लॉज आना चाहती हूँ, तो प्रोसेस को इंप्रूव नहीं किया गया, प्रोसेस को मजीद देखिए नैब ऑलरेडी एक सवालिया निशान के साथ चल रहा था। हाँ। और नैब के बारे में पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग और किंग्स पार्टीज बनाना ये मौजूद था। ना सिर्फ कि पब्लिक में ये ओपिनियन थी, हमारी सुपीरियर कोर्ट्स भी ये कह रही थी। और अब अगर उसको दोबारा इसी डगर पे चलाया जा रहा है तो इससे लग रहा है कि उसका जो पर्पस है उससे वो हट के गालिबन ये एक दोबारा से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा कि हुकूमत ने ये कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी बजाय से कि क्लैरिटी आए। जी शहजाद साहब, इसी स्पेसिफिक क्लॉज पे आपकी मैं चाहूंगी कि राय क्या है? ये जो हुकूमत इसमें तब्दीली करके लेके आई है, इससे प्रोसेस बेहतर हुआ है या कोई फर्क नहीं पड़ेगा या जो है मजीद कंट्रोवर्सी हो जाएगी? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी यहाँ बात यह है कि जैसे राजा साहब ने कहा, ये तो जो तहरीक इंसाफ का अपना नैरेटिव था उससे खिलाफ जा रहे हैं।
آپ ایک غیر جانبدار چیئرمین کو ایک ڈسپیوٹڈ چیئرمین بنا رہے ہیں. یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی چیئرمین ہو وہ نظر رکھے کہ اس کی ایکسٹینشن ہو جائے گی تاکہ وہ کرنٹ گورنمنٹ کا جو ہے وہ ساتھ دیتا رہے, اس کی ایکسٹینشن ہو جائے گی اور وہ نظر 4 ایئر کے لیے آ جائے گا. تو یہ تو آپ ایک اتنی بڑی کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں کہ پہلے ہی ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوا تھا کہ جی لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اگر مل جائیں تو تب خراب, اگر نہ ملے تو چیئرمین اپوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے ایک اگر آپ اسفندیار ولی کیس میں جائیں تو وہاں اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین میں ایک تیسری پارٹی بھی ہے جس کو این آر او کیس جب عدالت نے سنایا جس رات, تو اس میں انہوں نے یہ دوبارہ کہا کہ توجہ دلائی کہ جی چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اسفندیار ولی کیس کو دوبارہ دیکھیں. میں اس کو راجہ صاحب اس کو بہتر بتائیں گے. تو اس میں تھرڈ پارٹی کا بھی ذکر ہے کہ اس کو بھی آپ کنسلٹ کریں. تو لیکن جو چیز بہتر کرنے کی ضرورت تھی, یعنی سب سے بڑی کنٹروورشل چیز اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین ہے, اس کو انہوں نے ٹوٹل کنٹروورسی میں کریٹ کر دیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جی نیب کے لیے ایک بہت بڑا دبا ہوگا کہ وہ چیئرمین جو ہے وہ پرانے جو ہے وہ کنٹینیو کرے. ٹھیک ہے, اب چونکہ اس پہ آپ دونوں کا اتفاق ہے کہ بھئی یہ جو پروسیس ہے اس کو آپ نے مزید کنٹروورشل کر دیا ہے, اور یہ وہ چیز تھی, یو شوڈ ہیو گاٹن دس رائٹ, پتا تھا اس پہ اتنی پولیٹیکل نیریٹو بھی بنے گا. اس پہ جو ہے یہ جو نئی لیجسلیشن ہے یہ امپروو نہیں ہوا پروسیس میں. اگلی آگے بڑھتی ہوں. جو مزید اس کا دوسرا آرڈیننس آیا ہے اس میں وفاقی اور صوبائی کابینہ کے فیصلے جو ہیں وہ مستثنا قرار دیے گئے ہیں. اگر ہم دکھا سکیں, وفاقی صوبائی کابینہ, کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں, مشترکہ مفادات کونسل, این ای سی, این ایف سی, ایکنیک, سی ڈی ڈبلیو پی, پی ڈی ڈبلیو پی کے فیصلے بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے. اس کے علاوہ ٹیکس کے معاملات میں بھی نیب مداخلت نہیں کر سکے گا. جی راجہ میرے باز صاحب, جو یہ بات ہے اس پہ بھی اپوزیشن تو یہ کہتی ہے obviously ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی کہ جی مدر آف آل این آر اوز خود اپنے آپ کو دے دیا ہے, اپنے اتحادیوں کو, اپنی کیبنٹ کو دے دیا. دیکھیے ماریا, ہمارے ملک میں ہولی کاز پہلے تو کافی تھیں. ہمیں نظر آیا کہ نیب جون سا ہے وہ نہ تو ججز کا احتساب کر سکتی ہے نہ جنرلز کا کر سکتی ہے. اب اس میں ایڈیشن یہ ہو گئی کہ جو آپ کی حکومت ہے, حکومت کو ڈیفائن کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں جس میں کیبنٹ ہوتی ہے, تو کیبنٹ کو بھی آپ کسی بھی طریقے سے جو مرضی وہ ڈیسیژن لے, یا صوبائی حکومتیں جو مرضی اس کی ڈیسیژن لیں گی, تو اس کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا ہے. اب آپ کے میں ہے کہ اکثر یہ ای سی سی کی باتیں ہیں, دوسری باتیں ہیں کیبنٹ میں جاتی ہیں کہ جناب سبسیڈیز دے دی گئی تھی پیچھے شوگر میں, اس کے بعد یوریا میں, آٹے میں, اور وہ سبسیڈیز کی وجہ سے امپورٹ کی کبھی اجازت دے دی جاتی ہے. کروڑوں اربوں کا لاس اپنی جگہ ہوتا ہے, اور چند بینیفیشریز ہوتے ہیں کہ جو وہ کارٹلز ہوتے ہیں ان کو راتوں رات اتنا فائدہ مل جاتا ہے, تو اس کے اوپر سے بھی چیک ہٹ گیا. اس کے بعد کوئی بھی ڈیسیژن آپ لیتے ہیں, آپ اس کو کیبنٹ میں لے جائیں, کوئی بھی منسٹر لیتا ہے, کیبنٹ کی سٹیمپ لگ گئی تو چلیں جی وہ نیب کے پریویو سے باہر ہو گیا. تو وائی دس ڈسکریمنیشن, یہ آپ کے آئین کا جو آرٹیکل 25 ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اور اگر اس شک کو بھی چیلنج کیا جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کو ڈسکریمنیٹری کہتے ہوئے سیٹ اسائڈ کر دے گی, نل اینڈ وائڈ قرار دے گی. اور ٹیکسیشن کی رہی جہاں بات, اب ٹیکسیشن میں آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سی سبسیڈیز دی جاتی ہیں, بہت سے ایشوز آتے ہیں, بہت سی ریبیٹس کے بات ہوتی ہے, وہاں پہ ڈکلریشن کچھ ہوتی ہے, ڈیوٹیز کچھ ہوتی ہیں, مال کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ایشوز کے لیے نیب جون سا ہے وہ جا کے چیک کرتی ہے اور پھر کیسز بناتی ہے. اور نمبر 2, ٹیکسیشن کے معاملات میں اکثر ایس آر اوز نکال دیے جاتے ہیں, نوٹیفیکیشنز نکالے جاتے ہیں ایک مخصوص مدت کے لیے, ایک مخصوص گروپ کو فائدہ دینے کے لیے. تو جو پہلے نیب آرڈیننس تھا اس میں یہ جرم تھا کہ اگر آپ کوئی ایس آر او نکالتے ہیں, کوئی آپ نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں جس سے ایک مخصوص طبقے کو یا ایک مخصوص گروپ کو فائدہ ہوگا, تو نیب اس کا کوگنیزنس بھی لے سکتی تھی. اس کو بھی ہٹا دیا اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اس سے وہ کاروباری حضرات, اب جب آپ آگے کاروباری حضرات میں آئیں گی
تو پھر اس کو آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے نزدیک کہ اس میں بھی جو پروسیس ہے اس کو امپروو نہیں کیا گیا, مزید جو ہے اس میں کنٹروورسی کریٹ ہو گئی, اور اس کے پر کاٹے گئے ہیں, پر کاٹے گئے ہیں. سو آپ کا اس پہ یہ تجزیہ ہے. جی شہزاد صاحب, لیکن جتنے بھی وزراء ہیں, میں دیکھ رہی ہوں 3-4 دنوں سے ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اپنے بیوروکریٹس, ہمارے جو اپنے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تمام معاملات ہوتے ہیں, اس میں لوگ فائلوں کو سائن ہی نہیں کرتے ہیں. اتنا خوف ہے نیب کا, اتنا ڈر ہے, ہراسمنٹ ہوتی ہے, بزنس مین علیحدہ تنگ ہیں. سو اس لیے ہم نے یہ کیا تاکہ مشینری آگے تو چلے, پہیا آگے تو چلے, کام ہی نہیں ہو رہا. یہ تو صرف بہانے کی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ جو صحیح اور نیک بیوروکریٹ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں 15 سال نیب میں رہا ہوں, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے بھی اور نہ کرتے ہوئے. لیکن ایک بڑی بات, جیسے راجہ عامر صاحب نے کہا ہے نیب کے پر کاٹ دی گئے, میں تو کہتا ہوں یہ جو امینڈمنٹ ٹوٹل آئی ہے نیب بند کر دیں. آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نیب کے لیے. آپ نے سیکشن 9A 7 سے لے کر 11 تک ساری وہ اڑا دی ہے. آپ نے یہ جو سیکشن 4 اپلیکیشن ڈالی ہے کہ کس کس پہ اپلائی ہوگا, کس کس پہ نہیں ہوگا, تو آپ نے تو, اب میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن یہ بالکل ہے کہ کرنٹ گورنمنٹ کے بہت سارے کیسز ایسے تھے جو کہ کون سے وہ ختم ہو جائیں گے. کون سے بتائیں شہزاد صاحب, پتہ چلے, تاکہ کون سے موٹے موٹے ایسے کیسز جو آپ کے آن ٹاپ آف. سمپل سی بات ہے, آر پی پی جو کیسز تھے وہ اس کے اندر میکسیمم ڈیسیژن جو ہے وہ ECC کے ہیں, جس میں 7% کے پیسے دیے گئے ہیں, اور وہ نیب نے خود نہیں بنایا. اس کو اعلیٰ عدالت نے نیب کو ریفر کیا تھا کہ جی یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے, اور اس کے تحت وہ کیسز بنے ہوئے ہیں. تو اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں, تو وہ سارے کیسز جو ہے وہ تو واپس چلے جائیں گے. یہ تو ختم ہو جائے گا کام. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ آگے چل کے ایک اور بھی چیز ہے کہ جی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اگر کوئی اتھارٹی, کوئی کارپوریٹ, کوئی اس طرح کا ادارہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا LDA, RDA, CDA, سب جو مرضی لوگ مادر پدر آزاد کام کرتے رہیں, نیب ان کو کسی کو نہیں پوچھ سکتا, نہ ہی ان کو کوئی کیس بنا سکتا. ٹھیک ہے. سو آپ کا بھی کہنا یہ ہے کہ بھئی اس سے نیب کے پر کاٹے گئے ہیں. راجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو اس لیے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ نیب کے پورے پروسیس کو جانتے ہیں, آپ نے تفتیش کی ہوئی ہے, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جی کہاں کون سی گنجائش تھی, جو چیز امپروو ہو سکتی تھی. اس لیے آپ لوگوں کی ماہرانہ رائے اس پہ میں لے رہی ہوں. ایک آگے بڑھ کے مزید جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے ہے, اچھی اور بری نیت کے فرق کے حوالے سے ہے. یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ مذکورہ نے کام ذاتی مفاد میں کیا ہے, تو اس وقت تک اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے اچھی نیت سے کام شروع کیا ہے اور اس کے مطلوبہ نتائج نہیں نکل سکے, تو اس کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوگی. جی عامر عباس صاحب, یہ جو اچھی اور بری نیت والی بات ہے, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسان ہوگا عدالت میں جا کر اس پہ آرگیو کرنا؟ کیا جو ڈیفینس ہے وہ مضبوط ہوگا اس طریقے سے کہ بھئی نیت کو کیسے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں, اچھی تھی بری تھی؟ دیکھیے, اس میں عدالتوں نے بارہا کہہ دیا ہے کہ نیت کو ڈیٹرمن نہیں کیا جا سکتا. دیر از نو پیرامیٹر یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ یو کین سے کہ اس بندے کی, اس شخص کی نیت کیا تھی. نمبر 2, آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی اگر آپ کی نیت اچھی ہے, آپ نے ایک پروجیکٹ ہے, یہ رنگ روڈ کا لے لیں. اگر رنگ روڈ تھا, آپ کی نیت اچھی تھی, آپ نے کہا جی نہیں اس کو تو آپ ٹیکسلا سے گھما کے بھی لے آئے, اس کو یہاں سے ٹرن دے دیں, لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا, یہاں بڑی آبادیاں ہیں. لیکن ہوا کیا کہ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آ گئیں. ہوا کیا کہ وہاں پہ اربوں روپے کی فائلیں بکنی شروع ہو گئی. ہوا کیا کہ جناب اس سے عام آدمی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس کا پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, اس کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. تو آپ نے ایک پرسن کو, اب اسی قانون میں پرسن کو نکال دیے. بھلے سے میں اگر پبلک آفس نہیں ہوں, مجھے کوئی اور میرے ساتھ سینکڑوں لوگ ہیں جن کو لوٹ لیا جاتا ہے, چاہے ہاؤسنگ سکیموں کی مد میں, چاہے مداربے کی مد میں, چاہے ڈبل شاہ کی مد میں, لیکن چونکہ وہ ایک پرائیویٹ شخص کو لوٹ رہا ہے, تو اس کو نیب سے ہٹا دیا گیا کہ جی نیب وہاں پہ کچھ نہیں کر سکے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے پھر نیت کی بات آ رہی ہے, کہ نیت کی بات آ رہی ہے تو آپ کہیں ایک بیوروکریٹ ہے, اگر وہ کسی کے بڑے کام کے ٹینڈر میں پری کوالیفیکیشن میں یا پیپرا رولز کو اپلائی نہیں کرتا, یہ اس کی نیگلیجنس ہے. اگر وہ اس کو صرف نیگلیجنس کی حد تک رکھتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ
10 ارب کا پروجیکٹ 20 ارب میں چلا جاتا ہے کیونکہ پیپر رولز کو فالو نہیں کیا گیا کمپٹیشن, لیکن اس کی نیت صحیح تھی. اب دس از نو وے, اگر کسی اٹ از ویگ اینڈ ایبسرڈ ہے, دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کی وجہ سے پبلک ایکسچیکر کو بلینز آف روپیز کا نقصان پہنچا ہے تو یقین کیجیے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا. دیکھیے غلطی لیکن ججمنٹ کی وجہ سے کسی تھرڈ پارٹی کو اگر کروڑوں یا اربوں روپے کا فائدہ پہنچ گیا ہے, دیٹ از ناٹ a bad judgment. ٹھیک ہے, that is not a good judgment, no, that's a bad judgment. شہزاد صاحب اس پہ آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ اگین آپ نے بہت بڑے بڑے کیسز انویسٹیگیٹ بھی کیے ہوئے ہیں, اچھی نیت بری نیت غلطی سے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی بہت سارے لوگ ڈیسیجن لے ہی نہیں پا رہے کیونکہ وہ اگر صحیح ڈیسیجن بھی لینا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی بعد میں نیب نہ آ جائے, ہمارے اوپر کیس نہ بن جائے پکڑنے. دیکھیے جو این او کی قانون سازی پہلے ہوئی تھی وہ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ کیا گیا تھا کہ لوگوں کے پاس بہت سارے لوپ ہول تھے. یہی لوپ ہول کہ جی گڈ فیتھ یا پروسیجرل مسٹیک کی بات ہو رہی ہے, تو وہ سارے لوپ ہولوں کو دیکھ کے یہ چیز بنائی گئی تھی کہ مس یوز آف اتھارٹی جو ہے اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا تھا. آج آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی مس یوز آف اتھارٹی جو ہے وہ صرف جب تک آپ اس کو کوربوریٹ نہیں کریں گے ایک انکریمنیٹنگ ایویڈنس کہ اس نے کوئی بینیفٹ گین کوئی ایسٹ بنایا ہے. مجھے بتائیے یہ جو آف شور کمپنیز جہاں لیئرنگ کر کے وہاں چیزیں ابھی جو لیک آؤٹ ہو رہی ہیں, کیا نیب کے بس میں ہے کہ وہ جا کے یہ مختلف ہیونز جو ہیں وہاں جا کے ان کو ٹریس کر کے لے کے آئے کہ یہ لوگوں نے ایسٹ وہاں بنایا ہے, پیسے کک بیک وہاں باہر لی گئی ہیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے. اور اسی طرح پروسیجرل مسٹیک, اب گڈ فیتھ میں بندے نے ڈیسیژن کہا کہ میں تو گڈ فیتھ میں لیا تھا اور ایک بندے کو 12 ارب روپے کا بینیفٹ باہر ہو رہا ہے اور وہ 6 ارب ان کے پاس بھی جا رہا ہے, تو وہ کون ڈھونڈے گا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں ڈھونڈا جا سکے گا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ تو ٹوٹل آپ نے نیب کو کرپل کر دیا ہے, آپ نے اس کو بینک ڈیفالٹ کو نکال دیا ہے. مجھے بتائیے کسی نے آج تک بینکنگ کورٹس نے کسی ریکوری کی ہے کسی بینک کی؟ اور یہ نیب کا واحد ادارہ تھا جس نے 3 مہینے کے اندر 120 بلین روپیز جو تھے وہ ریکور کیے تھے ڈیفالٹ کے. یہ پہلے 3 مہینے کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد تو کنٹینیوسلی معاف کیجیے گا. اور یہ بینک ڈیفالٹ کے کیس جو ہیں اسٹیٹ بینک بالکل ڈیفالٹ کیس بھیجتا تھا, نیب خود نہیں بناتی تھی. اور ابھی بھی اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا تھا. جو نیب کو بالکل ڈیفالٹ آتا اسٹیٹ بینک سے نیب وہ کرتی. اب مجھے بتائیے آج آپ نے ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز کو نکال کے رکھ دیا ہے, سب مضاربات کو نکال کے رکھ دیا ہے, پبلک ایٹ لارج کو جو سب سے بڑا بینیفٹ نیب دے رہی تھی وہ آج آپ نے ختم کر دیا. آپ نے پبلک ایٹ لارج کو لوارث چھوڑ دیا ہے. جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ یقین کریں سینکڑوں میں ہیں, سینکڑوں سے بھی زیادہ, اور وہ سب کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا کہ جی وہ نیب ان کو اٹینڈ نہیں کرے گی. تو لہذا نیب کرے گی کیا؟ پھر مجھے بتا دیجئے. نہ تو وہ آپ نے پہلے سیکشن 4 کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر لوگوں کو اڑا دیا ہے, سیکشن 7 سے 11 کو اڑا دیا ہے, پھر گڈ فیتھ, پھر پروسیجرل مسٹیک. تو نیب کے پاس تو کچھ نہیں رہ گیا. میرے پیپروں میں آپ کو نیب کو بند کر دینا چاہیے. اب نیب کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں. اچھا, یہ لیکن جو چیئرمین نیب کے اختیارات کے حوالے سے جو ہے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ اپوزیشن کا ہمیشہ سے, کوئی بھی اپوزیشن ہو, کوئی بھی اگر کیسز بنے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام لگتا ہے وہ ڈائریکٹلی چیئرمین نیب کے ذات کے اوپر لگتا ہے. تو اس حوالے سے بڑی یہ ایک خواہش بھی تھی اور یہ کر بھی دیا گیا, اختیارات میں کمی کی گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف گورنرز بھی مالیاتی ادارے کے فیصلے کے خلاف انکوائری یا تحقیقات اب گورنر اسٹیٹ بینک کی اجازت سے مشروط ہوگی. پروسیکیوشن کے محکمے کو بااختیار بنایا گیا ہے. اب فیصلے نیب چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کی مشاورت سے کیے جائیں گے. گرفتاری, انکوائری شروع, ختم کرنے, ریفرنس دائر کرنے, واپس لینے کے لامحدود اختیارات اب پروسیکیوٹر جنرل کی مشاورت پر منحصر ہوں گے. راجہ صاحب یہ کیسا ہے؟ اس پروسیس پہ تھوڑا سا ایک مشاورت کا عمل ڈال دیا ہے, تو شاید وہ اس کی جو ذات میں جو کنٹروورسی تھی وہ کم ہوگی اس سے. دیکھیے پہلے بھی پروسیکیوٹر جنرل کا جو آفس تھا اگر اس کو صحیح معنوں میں پڑھا جائے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ آفس تھا, اور وہ اس کے پاس یہ اختیار تھے کہ ود کنسلٹیشن ود دا چیئرمین نیب وہ کسی بھی پروسیکیوشن سے ایون کورٹ میں ہو وڈرا کر سکتے تھے. اب پروسیکیوٹر جنرل کو یہ کہا ہے کہ جب ریفرنس جائے گا تو آپ نے اس میں اپنا ان پٹ دینا ہے اور آپ نے اس کو کاؤنٹر سائن کرنا ہے. دس از گڈ کہ آپ پروسیکیوشن سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب پروسیکیوشن کم از کم یہ تو بتائے گی کہ جناب اس میں یہ انویسٹیگیشن میں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اس سٹیج پہ اگر ہم اس کو ایسے لے کے جائیں گے
تو یہ سکسیڈ یا سکسیس اس میں ہمیں کم ملے گی. تو لیکن بات یہ ہے پروسیکیوٹر جنرل کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل کو چیئرمین نیب اپوائنٹ کرواتا ہے. تو جب وہ خود اپنا پروسیکیوٹر جنرل لگائے گا, اب کیا ہو رہا ہے کہ جو موجودہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی پروسیکیوٹر جنرل ہیں جن کے بارے میں نہ صرف حکومت, اپوزیشن, عدالتیں کہتی رہی کہ پروسیکیوشن نیب کی بڑی کمزور ہے, اور پروسیکیوٹر جنرل کی ٹرم بھی 3 سال کے لیے ہے, نان ایکسٹینڈیبل ہے, اس میں بھی کوئی ایکسٹینشن نہیں, سیکنڈ ٹائم اپوائنٹمنٹ بھی نہیں. لیکن ایک آرڈیننس کے ذریعے سے وہ 6-7 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ پہلے بھی اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار پہ دیکھیں تو پھر مور اور لیس وہی اسی طریقے سے کام چلے گا, اور پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پریکٹیکلی اس سے کوئی بات ہوتی ہے انٹینشن کی, بات ہے چیئرمین کی. آپ نے چیئرمین کے بعد اگر پاورز کو ڈیوالو نہیں کیا, آپ پاورز کو ابھی بھی ساری کی ساری پاورز آپ نے چیئرمین کے پاس رکھی, آپ ڈی جیز کو, آپ ڈائریکٹرز کو, آپ اس کو نیچے لے کے آئیں کہ اب بھی وارنٹ نکالے گا تو چیئرمین نکالے گا, اب بھی ریفرنس کو سوچے گا تو چیئرمین سوچے گا کس کو کس وقت گرفتار کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں تھیں کہ جس میں امینڈمنٹس کی ضرورت تھی, یہ ویسی کی ویسی ہیں. چیئرمین کے اختیارات ویسے ہی ہیں. اب وہ جب بھی آرم ٹوئسٹنگ کسی کی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس وہی اس کے پاس پاورز موجود ہیں, اس میں 0.1% بھی کمی نہیں ہے. اچھا, اور پریکٹیکلی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ شاید اختیارات جو ہیں اس کو تھوڑا سا بانٹ دیا گیا ہے یا اس میں مشاورت کو بڑھا دیا گیا, سے فرق نہیں پڑے گا. جی شہزاد صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ تھوڑا سا میں ڈیفر کروں گا کہ بالکل تھوڑا سا ہوا ہے. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ کنٹینیوشن آف پروسیکیوشن جو ہے وہ اب پروسیکیوٹر جنرل کی کنکرنس کے اوپر ہے. پہلے یہ تھا کہ ایڈوائس تھی صرف, اب کنکرنس کر دی ہے انہوں نے کہ وہ کنکر کریں گے تو آگے کنٹینیوشن آف پروسیکیوشن یا اس کا سٹارٹ ہوگا پروسیکیوشن کا. اس سے جو راجہ صاحب نے بات کی ہے کہ چیئرمین نے خود اس کو اپوائنٹ کرانا ہے پروسیکیوٹر جنرل کو, تو پروسیکیوٹر جنرل نے تو چیئرمین کی طرف دیکھنا ہے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں, یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو چیئرمین تھے وہ ایک سابق جج تھے, اور جج کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کیس سامنے آتا ہے تو میرا خیال ہے ان کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس کیس میں کتنی جان ہے یا نہیں ہے. اس ارسپیکٹو کو پروسیکیوٹر جنرل کے پاس جائے اور نیب کے کیسز ویک ہیں یا اسٹرانگ ہیں, یہ والی بات کورٹوں میں بات کی جائے. وہ خود جج ہیں, اور میں اس سے پہلے ایک جج رضا حسین شاہ صاحب مرحوم جو تھے وہ نیب کے چیئرمین رہے ہیں, اور میں ان کے متعلق کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اس وقت نیب میں تھا کہ وہ کیس کو دیکھتے ہوئے فوراً پروسیکیوٹر جنرل کو کہتے تھے کہ یہ کیس اگر میں جج ہوا تو باہر پھینک دوں گا. صحیح. تو یعنی وہ اتنا ان کا گرپ ہوتی تھی اس کے اوپر. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جج ہی لگایا تھا, اسی مین ایم یہی تھا کہ بہت گرپ ہوگی پروسیکیوشن کے اوپر, تو پھر یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پروسیکیوشن ویک ہے, اور آپ نے پروسیکیوٹر جنرل کے ادارے کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ وہ اس کا ایک پرماننٹ ادارہ نہیں ہے. پروسیکیوٹر جنرل خود تو اس نے کچھ نہیں کرنا, اس کے پوری ایک نیچے ٹیم ہے, اور ٹیم کی ٹریننگ کے لیے میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. راجہ صاحب خود جانتے ہیں کہ آپ کو خود ہی محنت کر کے لرننگ کرنی پڑتی ہے. کیپیسٹی ایشوز ہیں. آخری جو اس کا امپورٹنٹ نقطہ ہے, پھر اس میں آپ کی رائے چاہوں گی. احتساب عدالت کو ضمانت کے اختیارات کے حوالے سے ہے. ترمیمی آرڈیننس میں احتساب عدالت کو بھی کسی ملزم کی ضمانت دینے کا اختیار اس میں اب دیا گیا ہے, اور اس سے پہلے ملزم ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا کرتا تھا, اور مقدمات کی جلد فیصلے کی بھی بات کی جا رہی ہے. عدالتوں میں ریفرنس دائر ہو جائے تو وہ 6 ماہ میں اس کا فیصلہ کریں گی. سو اس پہ آپ کا کیا, یہ امپروو کیا ہے پروسیس پہلے سے؟ یہ دیکھیے, یہ ہماری سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ یہ جو بیل ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل رائٹس کے زمرے میں آ رہا ہے, تو اس کو آپ لے جائیے اور ٹرائل کورٹ میں بھی اس کو اختیار دیجیے. اب ہوگا کیا, اب اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا کچھ لوگوں کو, کیونکہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ تھا وہ سب کو ضمانتیں دے دیتا تھا. اب یہ ہوگا کہ جب وہ نیچے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں جائیں گے تو وہاں سے تو اگر ضمانت نارملی جو ہے کہ نیچے کی عدالت سیشن کورٹس ہوں یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہوں وہ نہیں دیتے, تو جب وہ نہیں دیں گے تو پھر ایک دفعہ 2-4-6 ماہ کے لیے جو بھی صاحب ہوں گے انہیں اندر جانا پڑے گا, پھر ہائی کورٹ جائیں گے, پھر سپریم کورٹ جائیں گے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیشنز یا بیوروکریٹس یا دوسرے پبلک آفس ہولڈرز ہیں انہیں ایک طرح کی پرابلم ہی فیس آئے گا.
انہیں کوئی اس سے ریلیف نہیں ملے گا. اینڈ نمبر 2, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اپوزیشن اتنی آپٹکس کر رہی ہے کہ جی نیب میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیٹ سی کہ یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کرتے ہیں. کیا یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صرف جاوید اقبال صاحب کی اپوائنٹمنٹ یا ان کو ایکسٹینشن, یا یہ باقی شکے بھی چیلنج کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو باقی شکے ہیں اس سے اپوزیشن کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے, ان کی لیڈرشپ جو اس وقت نیب کو بھگتا رہی ہے انہیں زیادہ ریلیف ملے گا. اینڈ اف دے ڈونٹ چیلنج دیز ریمیننگ کلوزز, اٹ مینس کہ اپوزیشن خوش ہے, اور یہ تقریباً اگر جو اپوزیشن نے مسودہ دیا تھا اس سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے. اور پس پردہ مشاورت اور کچھ اس کے بعد یہ سامنے آئے تو اس پہ اپوزیشن کم ہوگی. ٹینیور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جی شہزاد صاحب بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ اس کا جو بینیفٹ ہے سوائے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے باقی جتنی چیزوں کا, وہ دونوں طرف جانے والا ہے. بہت سارے کیسز اپوزیشن کے ہیں جو کہ ختم ہو جائیں گے, بہت سارے کیسز مثلاً سر اپوزیشن کے کون سے موٹے موٹے کیسز آپ نے حکومت کے تو بتائے, آر پی پیز اور یہ سارے معاملات اپوزیشن دیکھیے جتنے بھی, جیسے ایک ایک کو اگر پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن جتنے بھی ایسے ڈیسیژن جس کے اندر کیبنٹ نے یا گورنمنٹ کے ڈیسیژن تھے جس میں کلیکٹو ڈیسیژن تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو وہ کیسز اپوزیشن کے بھی تھے اور گورنمنٹ کے بھی تھے. لیکن میں یہ بات کرنے والا ہوں کہ اب تو نیب کے پاس کوئی کیس جانا ہی نہیں, کسی پولیٹیشین کا کیس جانا ہی نہیں, گورنمنٹ کے کسی بندے کا کیس جانا ہی نہیں, تو وہ کیا اریسٹ اور کیا بیل, ضرورت ہی نہیں پیش آنی کسی بیل کی کسی چیز کی. سارے کیسز ٹرانسفر ہو جانے ہیں یا چلے جائیں گے ایف بی آر کو, تو کچھ بھی نہیں ہونا, ساری ٹھپ ہو جائے گی, اکاؤنٹیبلٹی زیرو ہو جائے گی اس آرڈیننس کے آ جانے کے ساتھ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. شرف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, راجہ عامر عباس صاحب. دونوں کا جو اس بات پہ اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اس میں جو نئی ترامیم لائی گئی ہیں اس کے بعد سے نیب جو ہے تقریباً جسے کہتے ہیں ٹوتھ لیس ہو چکا ہے. شہزاد صاحب تو یہ کہتے ہیں اس کو بند ہی کر دیں, وہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ بھی اب اس سے کام آگے نہیں ہو پائے گا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. اس کے بعد ہم ذرا جو لاہور میں مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا تو اس میں ایک نیا کہانی میں موڑ آیا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور پنجاب حکومت سے پوچھیں گے جی کہ اس واقعے کے بعد سے ابھی تک کیا ہے پبلک سپیسز کو خواتین کے لیے سیکیور کرنے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مینار پاکستان پر جو دسترازی کا معاملہ ہوا تھا اس کیس میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے, اس حوالے سے پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کریں گے. لیکن پہلے آپ کو بتا دیں یہ واقعہ ہوا کیا تھا. 14 اگست کی بات ہے, 2021. ٹک ٹاکر عائشہ اکرم تھی, گریٹر اقبال پارک تھا, سینکڑوں افراد نے اسے ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا تھا. سینکڑوں افراد کے ہجوم میں انہیں ہوا میں اچھالا جاتا رہا, کپڑے پھاڑے گئے, نقدی زیورات چھین لیے گئے. پھر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب نے سپریم کورٹ نے اس واقعے کا نوٹس لیا تھا. 17 اگست 2021 کو عائشہ اکرم کی مدعیت میں لاہور لاری اڈا تھانے میں مقدمہ درج ہوا. پولیس نے 503 افراد کو گرفتار کیا. عائشہ اکرم نے 104 میں سے 6 ملزمان کی شناخت کی, بقیہ 98 افراد کو رہا کیا گیا. عائشہ اکرم کی تحریری درخواست میں 13 ملزمان کو نامزد کیا گیا, جس میں سے ریمبو سمیت 8 افراد گرفتار کیے ہیں. جو تحریری درخواست ہے اس کے مندرجات منظر یہاں پہ آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ریمبو نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میری نازیبہ ویڈیوز بنا رکھی تھی. ریمبو مجھے ویڈیوز کی وجہ سے بلیک میل کرتا رہا. بلیک میلنگ کی وجہ سے اپنی آدھی تنخواہ میں ریمبو کو دیتی تھی. ریمبو بلیک میلنگ کر کے مجھ سے 10 لاکھ روپے لے چکا ہے. ریمبو نے اپنے دوست بادشاہ کے ساتھ مل کر ٹک ٹاک گینگ بنایا ہوا تھا. 14 اگست کو گریٹر پارک جانے کے لیے بھی ریمبو نے ہی مجھے مجبور کیا. وہاں ریمبو کے پہلے سے موجود دوستوں نے مجھے پکڑا, اچھالنا شروع کر دیا. ریمبو مجھے خود رش والی جگہ دھکیل کر لے گیا اور پھر انہوں نے ہی میرے کپڑے پھاڑے, مجھے برہنہ کیا, اور رش میں موجود لوگوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی, نقدی اور زیورات چھین لیے, اور اس ریمبو کے خلاف کارروائی کی جائے. اب جو ریمبو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عائشہ کا یہ پلان تھا. بہرحال اس بات میں ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ جس خاتون کے ساتھ یہ دسترازی ہوئی ہے, جن کے کپڑے پھٹے ہیں, وہ وکٹم ہے. اور چاہے وہ کیسے گئی, کہاں گئی, یہ بات جب ایک دفعہ کرائم ہو جائے تو اس کے بعد ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے پبلک سپیسز کو خواتین کے لیے سیف بنانا ہے. یہ ہم کیسے کریں گے؟ حسان خابر صاحب, معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب, ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ حسان صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے کہ اب یہ جو کیس میں ایک نئی تفتیشی اینگل آیا ہے, یہ ٹیسٹ کیس بھی ہے پنجاب پولیس کے لیے, پنجاب حکومت کے لیے بھی, بیکاز جو اس کیس کا ایک خوف تھا, نفسیاتی پہلو تھا, خواتین پبلک سپیس پہ جانے سے بارے میں اب سوچ رہی ہیں. یہ ٹرسٹ آپ لوگوں نے اس کو بحال کرنا ہے, وہ تب ہوگا جب اس کیس کا کوئی منطقی انجام ہوگا. ماریا, یہ بالکل آپ کی بات تھی کہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس نے نہ صرف پورے لاہور کو بلکہ پورے پنجاب اور پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا.
اور میرے بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں عثمان بزدار صاحب وہ بھی اس میں خصوصی دلچسپی لے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس کیس کی تحقیقات آپ جلد سے جلد مکمل کریں اور ان کی طرف سے پولیس کو بہت سخت ہدایت تھی اس بات کی. یہ جو اب نیا پہلو سامنے آیا تو آپ دیکھیں عائشہ جو ہیں وہ کیونکہ مدعی تھی, ان کی طرف سے جب بھی کوئی چیز آئے گی پولیس کا یہ فرض ہے کہ اس کی پراپر تحقیقات کریں اور اس کو کسی لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جائے, اور پولیس فوراً ایکشن میں آئی جب یہ بات سامنے آئی. وزیر اعلیٰ نے بھی ہدایت کی کہ آپ جلد سے جلد ان ملزموں کو پکڑیں اور آپ دیکھیں بڑی جلدی پولیس نے ان 8 لوگوں کو پکڑ لیا. میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ آج ان 8 لوگوں کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا اور ان کا 4 دن کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے تاکہ ان سے اب پراپر انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر دیکھتے ہیں کہ تحقیقات کس نوعیت پہ آگے جاتی ہیں. لیکن جو آپ نے ٹائم لائن کی بات کی ہے اس میں پولیس کو بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے کہ آپ نے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم کے اندر اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ٹرائل سٹیج پہ لے کے جانا ہے. اچھا, جب بھی ایسا کوئی کرائم ہوتا ہے نا پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے پریونشن کی. یہ جو کرائم تھا یہ پریونٹیبل تھا کہ جب فون جاتا ہے پولیس کو اور پھر پولیس وہاں پہ آ کے اس خاتون کو ریسکیو وقت پہ نہیں کر پائی ہے. اس متعلق بتائیے کیونکہ اب پھر کوئی نہ کوئی تہوار آ جائے گا, وہاں پہ لوگ جمع ہوں گے, خواتین پارک میں جانا چاہتی ہیں, پبلک پلیسز پہ جانا کیا اسپیشل اقدامات اب آپ کر رہے ہیں جی کہ یہ دوبارہ واقعہ اس کا ایکشن ریپلے نہ ہو؟ دیکھیں ماریا, 2 اس کے حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کرائم اگر ایک ہو گیا تو آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے تاکہ ہر آنے والے وقت میں ہر شخص کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جب یہ ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا تو حکومت نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تھا. یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے تاکہ یہ ایک ماڈل کیس بنے اور کبھی کوئی جرات نہ کرے. دوسری بات آپ کی بہت اہم ہے کہ آپ نے پبلک پلیسز کو خواتین کے لیے سیف بنانا ہے. اچھا, ایسی جگہوں پہ جب کوئی موب ہوتا ہے, جب کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسک فیکٹرز جو ہیں وہ پھر اور بھی ہوتے ہیں. تو لاہور پولیس جو ہے وہ بھی اپنی SOPs ریویو کر رہی ہے کہ ایسے موقع کے اوپر کیسے خواتین کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے, کیا SOPs ہونی چاہیے. تو وہ اس پہ ایک پورا لائحہ عمل بنا رہی ہیں کہ جب بھی آپ دوبارہ جو بڑے واقعات ہوں گے اس کے اندر they will be more vigilant and they will try their best کہ جی اس کو پریونٹ کریں. اس کے علاوہ جو بڑے کانگریگیشنز کے علاوہ ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اسٹریٹ لائٹنگز ہیں اور چیزیں ہیں جو ترقیاتی کام ہیں, وہ پھر ہمارے سارے جو ADP کے اندر سے وہ سارے کام ہو رہے ہیں اور وہ صرف لاہور کے لیے نہیں. یہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج دیا گیا ہے اس میں تمام ضلعوں کے لیے پیسے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے ضلع کی نوعیت کے حساب سے پھر اس طرح کی اسکیمز کریں اور بھی اسکیمز کریں اور اس طرح کی اسٹریٹ لائٹنگ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں سے. اور پولیس کے جو رول کے بارے میں احسان صاحب بار بار یہ بات ہوتی ہے, جب موٹر وے پہ ریپ کیس ہوا اس وقت بھی پولیس کو وہ جو فون کیا گیا ہیلپ لائن پہ فون نہیں اٹھا. اس کیس میں بھی لڑکی کے کچھ دوست کہتے ہیں فون کیا, فون نہیں اٹھا, پہنچے نہیں. سو یہ جو پریونٹیبل چیزیں ہیں اس کے بارے میں 1 سال میں ہم نے کیا کام کیا ہے؟ کیونکہ جب موٹر وے کیس ہوا تو اس کے بعد کہا گیا جی اب ہم جو ہے ضرور کچھ ایسے خاص اقدامات لیں گے کہ دوبارہ ایسے نہیں ہوگا, لیکن پھر ہم نے دیکھا دوبارہ جب فون ہوا تو فون نہیں اٹھا. ان پروسیجرز کو کیا کوئی ان کے بارے میں امپروومنٹ ہے, کوئی ان کی ٹائم لائن ہے کہ ایٹ لیسٹ اس نیگلیجنس کی وجہ سے تو دوبارہ کرائم نہ ہو؟ دیکھیں جو پولیس رسپانس ٹائم ہے نا اس کے اوپر تو بہت زیادہ فوکس ہے, اس کو بار بار ریویو بھی کیا جاتا ہے اور جنرلی لاہور کے اندر جو رسپانس ٹائم ہے ایمرجنسی پولیس کا وہ کافی اچھا ہے اگر آپ پاکستان کے اسٹینڈرڈ سے دیکھیں. جو موٹر وے والا واقعہ تھا میرے پاس اب بہت زیادہ ڈیٹیلز اس کی نہیں ہے, لیکن اس میں انفارچونیٹلی ایک جورسڈکشن کا ایشو تھا جو کہ ایک ٹیکنیکل لوپ ہول تھا, بہت ہی انفارچونیٹ تھا, لیکن اور حکومت کی اس میں کوتاہی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسی وجہ سے پھر وہ چیز ہوئی. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو امپروو کرنا چاہیے. یہ تو جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد DIG آپریشن نے پورا اپنا بیٹھ کے اس کو ریویو کیا کہ اس میں کس طرح سے ڈیلے ہوا, کیا ہوا اور اس چیز کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے. تو وہ ان کے انٹرنل مسائل ہیں, لیکن اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے کہ جب ایسی جگہ پہ پولیس اتنے نیئر ویسینٹی کے اندر ہو کہ جیسے ہی ان کو کال جائے وہ فوراً پہنچ سکیں تاکہ اس میں کوئی ڈیلے نہ ہو. کیونکہ جب ہجوم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کو پہنچنے میں ٹائم لگ سکتا ہے اگر وہ باہر ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کافی زیادہ نفری جو ہے نا آپ کی اس جگہ کے اوپر موجود ہونی چاہیے, ویل اسپریڈ آؤٹ ہونی چاہیے. اس وقت بھی ویسے وہ کہتے ہیں تھی, لیکن کسی وجہ سے انفارچونیٹلی وہاں پہ ٹائملی پہنچ نہیں سکی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ
کچھ منٹوں کے اندر ہی پھر یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، لیکن بہرحال امپروو کرنے کی ضرورت ہے. چلیں ہوپ فلی حسان صاحب کہ اب دوبارہ جب ہم گفتگو کریں خاص طور پہ اس واقعے کی اپڈیٹ کے حوالے سے تو کچھ کانکریٹ چیزیں بھی حکومت پنجاب ہمیں بتائے جی کہ ہم نے ان اسپیسیفک پروسیجرز میں یہ اقدامات کیے ہیں اور یہ امپروومنٹس ہم لے کے آئے ہیں. کیونکہ موٹر وے کیس کے بعد ہم نے امید کی تھی کہ بہتر ہوں گے پروسیجرز، لیکن بار بار جو سسٹم کے اندر یہ کمزوریاں ہیں اور رسپانس ٹائم کی کوتاہیاں ہیں یہ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو پھر کریں گے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات کریں تو وہ صرف اس وقت افغانستان کی صورتحال کے ارد گرد پورا نیریٹو گھوم رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان جو انٹرویوز دے رہے ہیں ہر جگہ جو بات چیت کر رہے ہیں اس میں افغانستان کے حوالے سے آبویسلی فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز بہت سارے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. ایک بات جو بار بار کی جاتی ہے جی کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ٹیلی فون کیوں نہیں کرتے، تو پی ایم خان نے کہا کہ وہ اس لیے فون نہیں کرتے کہ وہ ایک مصروف آدمی ہیں. You haven't spoken to the President of the United States since the collapse of the country to the Taliban, correct? No, I haven't. He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. اور جب یہ سوال پھر وائٹ ہاؤس کی ایک پریس بریفنگ میں بھی پوچھا گیا، بہرحال یہ ہر کچھ عرصے بعد یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی ٹیلی فون کال کیوں نہیں آ رہی، تو پھر وائٹ ہاؤس اسپوکسمین نے ایکسپلین کیا کہ جی ضروری نہیں ہے کہ صدر ہر کسی کو خود پرسنلی فون کرے، بہت سارے اور ممالک ہیں جہاں کے سربراہان کو فون نہیں کیا. We have been in touch at very high levels with leaders in Pakistan, from the State Department, from the Department of Defense, and from other key components of the administration. The President has not spoken with every foreign leader at this point in time. That is absolutely true. But he, of course, has a team, an expert team deployed to do exactly that. So I would say that we are continuing to work together and work on initiatives where we can, make clear where we have concern, but I wouldn't overread into a leader-to-leader call in that particular regard. We have high-level engagement from the State Department, the Defense Department, and others at this point in time. پر obviously رابطے ہیں اور ہر سطح پر رابطے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک نے گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس میں جو سماعت ہوئی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ایئر کوریڈور کی فراہمی کے لیے بھی براہ راست بات چیت کرے. تو ملٹری تعلقات اور بہت سارے ایشوز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اس ہفتے جو امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن تھیں وہ پاکستان آئی، لیکن اس سے پہلے وہ بھارت گئی، اور بھارت میں جب ان سے سوالات پوچھے گئے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے تو اس میں انہوں نے بڑی ہی ایک اسپیسیفک لائن کی کہ ہم وسیع البنیاد تعلقات کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، بڑے اسپیسیفک نیرو انٹرسٹ کے اوپر بات کرنے میں اس وقت جا رہی ہوں. پاکستان کیا کہا وینڈی شرمن نے، سنیے. I'm going to Islamabad tonight, and it's for a very specific and narrow purpose. We don't see ourselves building a broad relationship with Pakistan. We have no interest in returning to the days of a hyphenated India-Pakistan. That's not where we are. That's not where we're going to be. But we all need to know what's going on in Afghanistan. We all need to be of one mind in the approach to the Taliban. We all need to make sure that we have the capabilities that we need to ensure everybody's security, including India's, of course. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی فیض رحمان صاحب موجود ہیں جو امریکہ سے ہمیں جوائن کرے. بہت شکریہ فیض صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ میں نے پوری گفتگو اس لیے سنوائی ہے کیونکہ وہاں پر بھی شاید یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہو کہ اس وقت پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہمارے پی ایم سے پوچھتے سب سے پہلا سوال جی کہ فون کال کیوں نہیں کر رہے. یہ جو نیرو اسپیسیفک انٹرسٹ کی بات کر گئی ہیں وینڈی شرمن انڈیا میں بیٹھ کے، یہ کیا ہے، یہ کن امور پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ جو پرانے وسیع البنیاد تعلقات ہیں اس کی طرف امریکہ نہیں دیکھ رہا، اس سے کیا مراد ہے ان کا؟ دیکھیے ہماری سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے شو میں مجھے دعوت دی. دیکھیے اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ایک تو ہیں کچھ طویل المیعاد آپ کے تعلقات جو کہ کئی سالوں سے پاکستان اور امریکہ کے رہے ہیں اور وہ رہیں گے، اور اس کو ان تعلقات کو خود بذات خود میں ایک ایز اے جرنی دیکھتا ہوں. ایک کار میں بیٹھے ہوئے یہ دونوں مسافر چل رہے ہیں اور اس کا تناظر پرسپیکٹیوز چینج ہوتے رہیں گے، لیکن یہ گاڑی آگے بڑھتی رہے گی. کبھی یہ گاڑی پتلی گلی میں بھی چلی جائے گی جہاں راستہ تنگ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تعلقات ایک زیرو سم گیم رہیں گے یا بالکل ختم ہو جائیں گے. یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا. دیکھیے اس کے جو وینڈی شرمن نے جو بات کی ماریا، اس کے دو بہت اہم پہلو ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ اس وقت ہمارا جو پرسپیکٹو ہے یا جو ہمارا مقصد بہت نیرو ہے پاکستان کے ساتھ. تو اوکے، گڈ لک ٹو یو
to Wendy Sherman, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے جب 2024 میں کوئی دوسرا اگر ایڈمنسٹریشن آ جائے یا اس کے 4 سال بعد کوئی دوسرا ایڈمنسٹریشن آ جائے یا کوئی اور دوسرا وزیر خارجہ یہاں آ سکتا ہے، تو اس کے بعد یہ نیچر تعلقات کی تبدیل ہو سکتی ہے یکسر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جہاں تک افغانستان سینٹرک ہونے کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ کی ایک بہت ہی ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے، اور جس کا آغاز بل کلنٹن کے زمانے سے ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بل کلنٹن انڈیا جب گئے تھے تو پاکستان انتہائی لابی کے پاکستانی امریکنز نے یہاں لابی کی تھی، تو اس کے بعد صرف مشرف کے دور میں 6 گھنٹے بیٹھے تھے اور پبلکلی انہوں نے مشرف صاحب سے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا. تو اس وقت سے اس بات کا آغاز ہو گیا تھا کہ ہم جو ہم کہتے تھے انڈو پاک اس کو اب ڈی ایگنیٹ کیا جائے اور پاک انڈیا انڈیا انڈیا. لیکن 9/11 کے بعد ایکچولی یہ ہوا کہ ہم ایف پیک بن کے رہ گئے. اور آپ کو اگین یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو کہ مسلمانوں کے بڑے محبوب ترین امریکی صدر براک اوباما کے زمانے میں یہ ہوا کہ انہوں نے اس ریجن کو پاکستان کو نتھی کیا افغانستان کے ساتھ، اور باقاعدہ ایک سیکشن قائم کیا گیا دفتر خارجہ میں یہاں پر جس کو کہا گیا ایف پیک، ہال بروک صاحب کی بہت ہی پرومیننٹ ڈپلومیٹ کی سربراہی میں. تو یہ معاملہ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں شاید تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ خود انڈیا بھی یہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے اس چیز کو ری افرم کرنے میں کہ اب پاکستان اور انڈیا امریکہ کی نظر میں ایک ہائیفینیٹڈ ریلیشن شپ نہیں رہے گی. لیکن تعلقات کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ فوکس بڑھتا گھٹتا رہے گا. آج شرمن صاحبہ نے ایک بات کی ہے، لیکن آگے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی مجبوری ہے، ہم دونوں کی مجبوریاں ہیں، پاکستان کی بھی اور امریکہ کی بھی، ایک دوسرے کے ساتھ. اور جب تک یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ گاڑی آگے بڑھے گی، کبھی گلیاں تنگ ہوں گی، سپیڈ بریکر آتے رہیں گے، پھر کبھی کبھی جو ہے اس کو تیل چینج کرانا پڑے گا، اس کا کوئی ٹائر راڈ کھل جائے گا، اس کو بند کرنا پڑے، اس کو دوبارہ فکس کرانا پڑے گا. یہ تعلقات میں ہوتا رہے گا. لیکن کیا یہ ہم اسپیسیفکلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک رول جو مطلب ڈیموکریٹ پارٹی کی حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، ریپبلکن پارٹی کا رجحان پاکستان کی طرف، ان کی ٹریٹمنٹ اپروچ پاکستان کی طرف ایک مختلف ہوتی ہے. ڈیموکریٹک صدر آتا ہے جو اس پارٹی کا، تو پھر اپروچ مختلف ہوتی ہے. کیا یہ اس پالیسی سے بھی لینا دینا ہے؟ ماریا ایک زمانے میں ہوتا تھا ایسا، لیکن آپ دیکھیے جب ٹرمپ کے آپ دور میں دیکھیں، ٹرمپ نے آپ کی تمام امداد بند کر دی. جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا وہ بند کر دیا، جو دوسری جو اسسٹنس تھا وہ پورا بند کر دیا. ایک ریپبلکن صدر تھے، تو اب وہ پہلو نہیں رہے. دیکھیے اس میں ایک بہت اہم جو چیزیں ہوئی ہیں گزشتہ کئی سالوں میں یہاں پر، آپ یہ مت بھولیے، ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہاں کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں تو ان کی جو بریفنگز ہوتی ہیں وہ یہاں آپ جانتی ہیں، آپ خود یہاں کئی دفعہ آ چکی ہیں، تھنک ٹینکس میں یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا، آپ کو جو یہاں جو بریفز لکھے جا رہے ہیں، جو تھنک ٹینکس کی جو پالیسی پیپرز لکھے جا رہے ہیں، وہ کون لکھ رہا ہے؟ وہ اس میں بہت ہی اس وقت انڈین امریکنز کی بہت بڑی کھیپ ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو ان پیپرز کے پیچھے ہے. اور یہ ایک بہت ہی، اس میں کوئی نیگیٹو پازیٹیو کی بات نہیں کر رہا، اس کے پیچھے ان کی اپنی بہت زبردست محنت ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. ابھی آپ کو میں بتاؤں، ابھی ایک نوجوان لڑکی ہے جس نے ابھی کولمبیا جیسی یونیورسٹی میں اب ایک جو پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ابھی اس کو مل جائے گی پی ایچ ڈی. اس پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے 1971 کی جو وار ہے بنگلہ دیش اس وقت. آپ جب یہ دیکھیے کہ تو ہمارا کوئی کاؤنٹر ایکشن نہیں ہے. صرف آپ کو کوئی بھی لابینگ کی جو پاکستانی حکومت لابی فرمز کی خدمات حاصل کرتی ہے، تھوڑا بہت ہم کوشش جو وہاں کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس وقت آپ کو پاکستانی لابی کی کمی دکھائی دے رہی ہے. وہاں پر پاکستانیوں کی اگر وہاں امپرنٹ ہے یا کوئی اگر اثر ہے تو وہ کتنا ہے؟ کہ بہت لمیٹڈ ہے. دیکھیے یہ فار ہائر ٹیکسیاں ہیں جن کو ہم لابیز کے طور پہ ہائر کرتے ہیں. یہ تو دہاڑی والے لوگ ہیں، دہاڑی لگاتے چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو کوئی پیشن نہیں ہے. جو اصل لابی ہے آپ کی وہ یہاں کے لوگ ہیں، مجھ جیسے لوگ ہیں، میرے بچے ہیں، مجھ جیسے کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بچے ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں. یہاں پر جو آپ کو حیرت اور مجھے تکلیف کی بات ہے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں دفتر خارجہ میں کمیونٹی کے متعلق حوالے سے یا ایمبیسی میں، وہ ذاتی ناپسند اور پسند کی بنیاد پر ہوتے ہیں. کس کو رکھنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی. آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے کسی کی، آپ کوئی مشورے نہیں لے سکتے. سر بیسیکلی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے، جیسے ہم پاکستان کے اندر اپنی پالیٹکس کو جس طریقے سے شیپ اپ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی ان امپورٹنٹ کی جو ڈیسیجن میکنگ ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پر بھی اسی کا کچھ اثر نظر آ رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پاس تھوڑا سا مختصر تھا. بہت شکریہ فیض صاحب، ہمیں سمجھا رہے تھے کہ امریکہ میں اس وقت پاکستانی لابی کی ڈائنامکس اور سچویشن ہے کیا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।